بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी, आज हम शुरू कर रहे हैं सूरत यूसुफ। आयत नंबर हमारी है 43। ठीक है, गुज़िश्ता सबक में हमने जो पढ़ा था सूरह यूसुफ के अंदर, उसके अंदर हम ये पढ़ चुके थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद आपको जो कैद में डाल दिया था, उस कैद के बाद उस कैद के दौरान ही दो शख्स जो आपके साथ ही कैदी थे, उन्होंने ख्वाब देखा और ताबीर पूछी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था अपने मालिक से जाकर जिक्र करना, जिस एक का जिंदा रहना मुमकिन था उसके मुतालिक उसको कहा था। और फिर वो जाकर भूल गया या उसको भुला दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद ही अजीज़ मिस्र ने, बादशाह ने खुद ख्वाब देखा और फिर उसने कहा कि मैं इसकी ताबीर चाहता हूँ। और ताबीर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है, बहुत ही अजीब सा ख्वाब था। तो फिर वहां पर उस शख्स को जो कैद में था उसको याद आया कि मैंने भी एक ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर फलां कैदी ने निकाल कर दी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और उनकी ताबीर जो है हकीकत भी साबित हुई, मतलब अभी मैं जिंदा हूँ और मेरा साथी जो है मारा गया है। तो अब मैं ये ख्वाब भी उसी से मालूम कर कर आता हूँ। ठीक है, तो अब ये वही वाकया है जहाँ पर बादशाह ने ख्वाब देखा और वो साथी जो है ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा कि इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ। यहाँ पर जो ये अरा देखना है ये ख्वाब के मुतालिक है। ठीक है, कि ख्वाब में मैंने देखा कि सबअ बक़रातिन सिमानिन, के जो सात जो है मोटी मोटी क्या है, गायें हैं। याकुलुहुन्ना, कि वो क्या कर रही हैं, खा रही हैं। किसको? सबउन इजाफुन, किसको? ऐसी सात गायें को जो इजाफुन, दुबली पतली सी हैं, यानी कमजोर सी सात गायें हैं और सात मोटी गायें हैं, और मोटी गायें पतली वाली गायों को खा रही हैं। वह सबआ सुम्बुलातिन खुदरिन, और सात जो है सब्ज बालियां हैं। व उखरा याबिसातिन, और कुछ जो है वो खुश्क हैं। अब यहाँ पर जो ख्वाब देखा उसने, तो उसने अपने वजीरों को और उमरा को बुलाया और कहा कि या अय्युहल मलाउ, ए मेरे सरदारों, अफ्तूनी फी रुया, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। इनकुन तुम ले रुया ताबुरून, अगर तुम हकीकत में क्या करते हो, ख्वाब की ताबीर बता सकते हो तो। ठीक है, अगर ख्वाब की ताबीर बता सकते हो तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। कौलू, वो कहने लगे, अज़गाथु अहलामिन, ये तो क्या है, ये तो कोई अजीब ही परेशान कर देने वाले ख्वाब हैं। वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी, और हम तो ऐसे ख्वाबों की ताबीर जानते ही नहीं हैं। बेआलिमीन, हम तो इन ख्वाबों की ताबीर को जानते ही नहीं हैं। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और कहा उस शख्स ने जो उन दोनों में से बच गया था, जिससे निजात मिल गई थी। कौन से दो ने ख्वाब देखा था कि एक जो है मेरे सर में से कौवे और परिंदे जो है खा रहे हैं, और दूसरे ने देखा कि मैं उसको नचोड़ रहा हूँ, रस निकाल रहा हूँ। तो वो कहा था कि रस निकालने वाला क्या होगा, वो बादशाह को आगे जाकर शराब वगैरह पिलाया करेगा। तो उस वक्त वही शराब पिलाने वाला बच गया, तो वही नजा मिनहुमा, जो उन दोनों में से एक बच गया था, उसने कहा वद्दकरा, और उसे याद आ गया कि क्या हुआ था, बाद उम्मतिन, एक बड़ी मुद्दत के बाद, के अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फारसिलून, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। फारसिलून, बस मुझे भेज दो। कहाँ भेज दो, यानी उसके पास। यूसुफ, अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अय्युहा सिद्दीकु, ए मेरे सच्चे दोस्त, अफ्तीना। यहाँ पर सिद्दीक जो है वो सच्चे के माने में है, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। एक सेकेंड, आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है अभी। ठीक है,
اچھا جی، افتینا مجھے تعبیر بتاؤ فی سبع بقرات سمان، اس بارے میں کہ 7 موٹی گائے ہیں، یا کلہن سبع عجاف، وہ کیا کر رہی ہیں، پتلی دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، وہ سبع سنبلات خضر، اور 7 جو ہے سبز بالیاں ہیں، وہ اخر یابسات، اور 7 جو ہیں بالکل خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں کیا کر جاؤں، میں واپس لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر کو جان لیں۔ قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم کیا کرو گے، تم جو ہے کاشتکاری کرو گے 7 سال تک، دأبا لگاتار لگاتار 7 سال تک تم اچھی کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، پھر جب تم انہیں کاٹو تو فذروہ فی سنبلہ، تو تم ان کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک خوشہ ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر گندم وغیرہ پائی جاتی ہے، وہ جو بالیاں لمبی لمبی سی ہوتی ہیں ان کے اندر ہی گندم ہوتے ہیں، ان کو چھانا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ان کو گندم پھر اندر سے نکالتے ہیں وہ ساری، تو ان کو تم اس کے اندر ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر بہت تھوڑی سی نکالنا ان کی بالیوں میں سے، بہت تھوڑی سی نکالنا، مما تاکلون، جتنا تم کھا سکتے ہو، صرف کھانے کی مقدار نکالنا، باقی سارا تم کیا کر دینا، اس کو بچا کر رکھ دینا، سنبھال کر، ثم یأتی من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم پر کیا آئیں گے، سبع شداد، 7 سال بہت سخت والے آئیں گے، یأکلنا، پھر وہ کھا جائیں گے اس چیز کو، ما قدمتم لہن الا قلیلا، جو کچھ بھی تم نے بہت پہلے سے رکھا ہوگا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تحصنون، جس کو تم بچا کر محفوظ کر کے رکھو گے، صرف تمہارے پاس وہی بچا رہے گا، مطلب 7 سال کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا وقت آئے گا، 7 سال کے بعد تم پر ایسا وقت آئے گا کہ اگر تم نے کیا کیا، اس کو بچا کر رکھا، تو وہ 7 سالوں کی قحط سالی میں تمہارے کام آ جائے گا، ورنہ پھر تم کیا ہو جاؤ گے، تم بھی بھوکے مارے جاؤ گے۔ ثم یأتی من بعد ذلك، پھر اس کے بعد یعنی اگلے 14 سال گزر گئے، 7 سال تم نے خوب کھیتی باڑی کی، اس کے 7 سال بعد تمہارے اوپر قحط سالی کے آئے، پھر اگلے مطلب 14 سال بعد پھر تمہارے پاس ذالک عام فیہ، پھر تمہارے پاس ایک سال ایسا آئے گا جس میں یغاث الناس، جس میں کیا ہوگا، اس میں لوگوں پر بارش کر دی جائے گی، فی ہی یعصرون، اور وہ اس میں کیا ہے، نچوڑ دیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر اتنا سخت وقت آئے گا ان 7 سالوں کے بعد کہ لوگ کھانے پینے کے لیے ترس جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، وہ جو تم نے محفوظ کیا ہوگا اس وقت وہ لوگوں کی مدد میں خرچ کر دینا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، اتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب یہ شخص واپس آ گیا تو اس نے کہا کہ میں تعبیر پوچھ کر آیا ہوں، اس طریقے سے اس کی تعبیر بنتی ہے۔ اب عزیز مصر نے کہا کہ جاؤ شخص کو لے کر آؤ جس نے تمہیں یہ بتایا، فلما جاءہ الرسول، اب جب قاصد آتا ہے ان کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ آپ کو آزادی کا پروانہ مل چکا ہے، اب آپ کیا ہو، آزاد ہو اس قید سے، عزیز مصر آپ کی تعبیر سے بہت خوش ہوا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، تو کیا ہوا، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، اس سے یہ سوال کرو کہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب زلیخا نے ان کو بلایا تھا کہ آؤ میں تمہیں وہ شخص دکھاؤں، وہ غلام جس کے بارے میں تم میرے لیے باتیں بناتی ہو کہ میں ایک غلام کے پیچھے فریفتہ ہو گئی ہوں، تو اب ان کو بٹھایا اور چھری دی ہاتھ میں، انہوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، تو اس لیے پوچھا کہ جاؤ ان عورتوں کے بارے میں پوچھ کر آؤ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں، اس لیے کہ ان ربی بکیدہن علیم، کیونکہ میرا رب جو ہے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو بہت اچھے سے طریقے سے جاننے والا ہے، کیونکہ عورتوں نے جو مکر کیا تھا، جو فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا تھا، ان سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ قولا، بادشاہ نے کہا کہ ما خطبکن، کہ کیا معاملہ تھا تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں تم نے کیا کیا تھا، بہکایا تھا، یعنی اپنی زوجہ سے بھی پوچھا، اور اس کے علاوہ جو ساری عورتیں شامل تھیں، ظاہر ہے عورتوں کو خبر ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اتنے خوبصورت ہے، تبھی تو زلیخا نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ زلیخا نے ان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اتنا خوبصورت شخص ہے تو کیا اس کے سامنے کوئی بھی عورت ایسا نہیں کر سکتی، تو میں تو بالکل کر سکتی ہوں، تو راوتن یوسف عن نفسہ، یوسف کے بارے میں جو تم نے ان کو ان کے نفس کے بارے میں بہکایا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، کیا معاملہ تھا تمہارا، قلنا، وہ کہنے لگے، حاشا للہ، اللہ کے لیے ہی ہے، کیا پاکیزگی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں پائی، یعنی یوسف کے متعلق تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، ہم ہی بری تھی کہ ہم نے یوسف کو اس کام پر بہکایا۔ قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ کہنے لگی، الآن حس حس الحق، کہ کیا ہو گیا،
کہ اب جو ہے حق ظاہر ہو گیا کہ انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے ہی اس کو اس کے نفس کے بارے میں اس کو بہکایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ تو سچوں میں سے تھا، وہ تو سچ کہہ رہا تھا، ذالک لیعلم، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ انی لم اخنہ، کہ میں نے جو ہے خیانت نہیں کی، بالغیبی، اس کی غیر موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خائنین کو، خیانت کرنے والے جو مکر کرتے ہیں، اس مکر کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق میں نے جو بھی بات کی تھی، اس کے متعلق میں کیا ہوں؟ اب گواہی دیتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام تو کیا تھے؟ سچے تھے، اور میں نے ہی ان کو بہکایا تھا۔ جب یہ بات اس نے عزیز مصر کی بیوی نے خود واضح کر دی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ واقعی یہ عورتیں ہی ہیں جو کیا کرتی ہیں؟ اس طرح کے مکر کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 13واں پارہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور پیچھے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا، تو آگے کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور کیا ہے؟ اور میں پاک نہیں کہتا ایسے نفس کو کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو کیا کرتا ہے ایسا نفس جو برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرا رب کیا کر دے؟ رحم کر دے۔ یعنی یہ جو برائی کا حکم دینے والی، یعنی جو زلیخا ہے، اس نے جو یہ معاملہ کیا ہے، اس کو میں اچھا نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اچھا نہیں کہتا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کا معاملہ کرتے ہوئے کیا کر دے؟ اس کو معاف کر دے اور اس کو توبہ کا موقع دے دے، تو ان ربی غفور الرحیم، میرا رب تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اب بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے اس کو خالص کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت کے اندر اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی بہترین اور اعلیٰ مقام ہوگا، وہ خاص کہلائے جائیں گے۔ فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات کی ان سے، تو کہا کہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ کیا ہو کہ بے شک آج کے دن تم جو ہے نا ہمارے نزدیک بہت ہی زیادہ مرتبے اور مقام والے ہو، اور امین، بہت زیادہ امانت دار بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ خیانت تم نے نہیں کی تھی، تم تو امانت دار تھے اس وقت بھی، اور اب بھی خیانت تو ہماری طرف سے ہوئی تھی۔ قال اجعلنی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان سے کہا، کیونکہ عزیز مصر نے جو خواب دیکھ لیا تھا اس کے مطابق تو ان پر 7 سال کا قحط آنے والا تھا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے حالات میں مجھے اس چیز کا مالک بنا دیا جائے، تاکہ میں کیا کروں، ان اگلے 7 سالوں کے اندر کیا ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں کیا کر لوں، لوگوں کے لیے محفوظ کر لوں، کس کو؟ یہ جو مطلب گندم وغیرہ، جو اناج وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، نگران بنا دو۔ کس طریقے سے زمین کے خزانے کیا ہے؟ یعنی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، جو بھی اناج غلہ وغیرہ جو بھی اگے گا، اس سب پر مجھے نگران بنا دو، تاکہ وہ سارے معاملات میں خود دیکھوں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں، اور اس بارے میں مجھے خوب علم بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا نا کہ یہ جو 7 سال کا مزید قحط آنے والا ہے، اس کو تم نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، مکننا لیوسف فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دے دی، ایک ٹھکانہ دے دیا، ایسا عمدہ ٹھکانہ کہ وہ بادشاہ کے قریب والی جگہ انہیں نصیب ہو گئی۔ یہ تبوأ منہا حیث یشاء، وہ زمین میں جہاں چاہتے نا وہاں پر ٹھکانہ پکڑ لیتے تھے، مطلب اب وہ کیا تھے؟ اس ملک کے بادشاہ بن گئے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم نے اپنی رحمت میں سے ان کو جتنا چاہا نا ہم نے ان کو پہنچا دیا۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، اور لیکن جو آخرت کا اجر ہے نا وہ بہت ہی بہتر ہے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، ابھی کیا ہوا کہ جب وہ 7 سال کا قحط آیا، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام جہاں پر تھے مدین کے اندر، جو وہاں پر بھی قحط آیا،
تو ان ساری صورتحال کے اندر لوگوں کو معلوم تھا کہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہے، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے پاس ذخیرہ ہے اور یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے ان حالات میں، جب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، قحط سالی ہو، تو ہم نے جو غلہ جمع کیا ہے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے، وہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو پہلے تو ان سے قیمت لی جاتی تھی، پھر اس کے بعد قیمت چھوڑ دی گئی اور ان سے سامان کے بدلے میں غلہ دیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ ان سے غلہ لے کر آؤ۔ اس طریقے سے وہ لوگ سامان لے کر آئے، سامان کے بدلے میں انہوں نے غلہ مانگا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو ہم نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اب آج وہ شخص جو ہے اس ملک کا بادشاہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہم لہو منکرون، انہوں نے تو بالکل نہ پہچانا تھا۔ جب یہ پہلی بار آئے تھے، جس کا یہ واقعہ ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی آئے تھے، وہ 10 کے 10، لیکن بن یمین کو کیا نام ہے، اوہو، بن یمان ہے، ان کو جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے نہیں بھیجا تھا، کہ ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا، کہیں میں اس بیٹے کو بھی نہ کھو دوں نا، ٹھیک ہے، محبت کی وجہ سے۔ تو یہ باقی سارے آئے تھے، وجہ اخوۃ یوسف، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، پھر وہ ان پر داخل ہوئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ ان کو نہیں پہچاننے والے تھے، ولما جہزہم بجہازہم، اور جب انہوں نے اپنے سامان کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان تیار کروا دیا واپس جانے کے لیے، اب انہوں نے غلہ لے لیا، اب واپس جا رہے ہیں، تو قالا، تو انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ائتونی بأخ لکم، تم کیا کرنا، میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارے والد کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کے والد تو ایک ہی تھے نا، ٹھیک ہے، اور جو مائیں الگ الگ تھیں، تو اس وجہ سے کہا کہ جو تمہارا بھائی باپ کے پاس رہ گیا ہے نا، اس کو بھی تم لے کر آنا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتیں باتوں میں ان سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کون ہو، کہاں رہتے ہو، کتنے، اور اس کے علاوہ تم اس کو گھر پہ کیوں چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے والد اس کے متعلق ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو اگلی بار تم لے کر آنا، ورنہ اب میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ تو الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انی اوفی الکیل، میں تمہیں پورا پورا ناپ تول کر دے رہا ہوں، انا خیر المنزلین، اور میں تمہاری بہترین مہمان نوازی بھی میں نے کی ہے، یعنی تم جتنے دن میرے پاس رہے، غلہ بھی میں نے تمہیں بہتر دیا، پورا پورا دیا، اور مہمان نوازی بھی اچھی کی ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو میرے پاس دوبارہ نہ لے کر آئے، تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، میں تمہیں غلہ تول کر نہیں دوں گا، پورا ناپ کر، عندی، یعنی اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، دوبارہ غلہ لینے نہ آنا جب تک اپنے بھائی کو لے کر نہ آنا، ولا تقربون، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے والد کو اس کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں کیا کر لیں گے، آمادہ کر لیں گے، وانا لفاعلون، اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں، یعنی اس غلے کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، اتنا سب کچھ کیا، بہترین ہمیں پورا پورا غلہ بھی دیا، تو ہم اس کے بدلے میں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ اپنے والد کو منا لیں اس بات پر کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے ہمارے دوسرے بھائی کو بھی بھیج دے۔ وقال، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، لفتیانہ جعلوا، کہ لفتیانہ، اپنے جو وہاں پر آدمی تھے، جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سارے معاملات دیکھنے والے، غلہ دینے والے جو مزدور وغیرہ، ان سے کہا کہ اجعلوا بضاعتہم، کہ کیا کرو، ان کی جو بضاعتہم، ان کی جو پونجی ہے نا، مطلب انہوں نے جس قیمت کے بدلے میں جو خریدا ہے غلہ، وہ قیمت بھی کیا کر لو، فی رحالہم، ان کے اپنے سامان میں شامل کر دو، غلہ بھی دے دو، پیسے بھی دے دو واپس، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائیں، لعلہم یرجعون، اور اسی بات کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں جو ہے مصر کے بادشاہ نے غلہ بھی دیا، ہماری مہمان نوازی بھی کی، اور ہماری قیمت بھی ہمیں واپس کر دی، اس چیز کو دیکھ کر لعلہم یرجعون، وہ واپس لوٹ کر آئیں گے دوبارہ غلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اب کیا ہوا، فلما رجعوا الی ابیہم، اب جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹ آئے، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، منع منا الکیل، کہ ہمیں روک دیا گیا ہے اس غلے سے، اب ہمیں غلہ نہیں ملے گا، کیوں، فارسل معنا اخونا، کہ آپ کیا کرو، ہمیں ہمارے بھائی کے ساتھ بھیج دو، بنیامین کے ساتھ، نقتل
تاکہ ہم غلہ لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بے شک اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یعنی اب ہمیں غلہ چاہیے تو بنیامین ساتھ جائے گا، اگر یہ نہیں جائے گا تو ہمیں غلہ بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم پوری اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت شعیب او ہو، میں کب سے حضرت شعیب کہہ رہی ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حل آمنکم علیہ، کہ کیا ہے، میں تو تمہیں اس بات پر کیا سمجھتا تھا، امین سمجھتا تھا، الا کما امنتکم علی اخیہ، مگر یہ کہ جیسے تم نے اپنے بھائی کے متعلق امانت دکھائی نا من قبل، اس سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ یوسف کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، تم اس کے لیے امانت کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہاں امانت نہیں دکھائی، تو اب کیسے امانت دکھاؤ گے؟ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اب یہ باتیں ہو گئی، انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا، اور انہوں نے پایا، بضاعتهم، اپنی پونجی کو، انہوں نے جو رقم انہیں دی تھی وہ رقم بھی واپس انہیں مل گئی، ردت الیہم، کہ وہ انہیں واپس کر دی گئی ہے، جو رقم جس کے بدلے غلہ لائے تھے وہ رقم انہیں واپس دے دی گئی۔ قالوا، اب وہ کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اے والد ہم اور کیا چاہتے ہیں، یعنی ہادہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم ہے، ردت الینا، ہمیں ہی لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم غلہ بھی لے آئے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے گھر کیا کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس سے کیا ہوگا، اپنے بھائی کو لے کر جانے کے بدلے میں ہمیں ایک اور اونٹ کا بدلے غلہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ رکھا تھا کہ جتنے سوار آئیں گے اتنا غلہ دیا جائے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا اونٹ پورا تول کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم 10 بھائی گئے تھے، ہمیں 10 اونٹ دیے گئے، اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو 11ویں اونٹ کے برابر بھی ہمیں کیا دیا جائے گا، غلہ دیا جائے گا۔ تو آپ کیا کرو، ونزدادوا کیل بعیر، اس سے ہمیں ایک اونٹ کا زیادہ غلہ بھی ملے گا، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ لانا تو اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کی طرف سے خود تو نہیں لا سکتے نا کہ ہم 10 لوگ جا رہے ہیں اور 11ویں کا لے کر آ جائیں، نہیں، 11واں بندہ ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ قالا، تو انہوں نے کہا کہ لن ارسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ مجھے تم کیا کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی پکا پختہ عہد کر کے دو، یہ وعدہ کرو کہ لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو ضرور واپس میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، مطلب گھیر لیا جائے، جیسے اب دیکھیں پچھلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ لے کر گئے تو اس وقت آپ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور انہوں نے وہی بہانہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب حضرت بنیامین کو لے کر جا رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود کہا کہ اس کو تم میرے پاس لے کر آنا، اس بات پر مجھ سے وعدہ کرو، لیکن ایک استثناء کیا یہ کہ اگر تمہیں گھیر لیا جائے، مطلب یہ کہ تم سب کے سب وہاں پر گھیر لیے جاؤ، پورے 11 تم خود روک لیے جاؤ، تو پھر تمہیں اس وعدے سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ ہر حال میں بنیامین کو واپس لانا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے خود یہ کہہ دیا یحاط بکم، اور ایسا ہی ہوا، بنیامین کو وہاں پر گھیر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے کیا کر دیا، ان کے بھائیوں نے ان کو اپنے والد کو وعدہ دے دیا، قال اللہ، پھر تو اس نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پر نگہبان ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی یہ وعدہ جو تم ابھی کر رہے ہو اس وعدے کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، میں تو اپنی طرف سے تم پر کیا ہوں، فقط اعتبار ہی کر سکتا ہوں۔ وقال یا بنیہ، اب انہوں نے جب ان کے سارے بیٹے جانے لگے غلہ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم کبھی بھی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی مصر کے جانے کے اتنے سارے راستے ہیں، اس میں سے تم الگ الگ ہو کر جانا، ایک دروازے سے 2 جاؤ، 3 جاؤ، اس طریقے سے پورے 11 بھائی ایک ہی دروازے سے نہ جانا۔ کیوں؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ جب 11 لوگوں کو، ایک ہی فیملی سے 11 لوگوں کو کوئی دیکھ لے تو سامنے والا بندہ کیا کرتا ہے، حسد کی نظر سے، یا پھر یہ ہے کہ کسی بھی بری نظر کے تحت وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، حسد کرتا ہے ان سے، یا پھر ان کے لیے کوئی کیا کرتے ہیں اس کو، کوئی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کا، ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ 11 بھائی ایک ہی ساتھ مت داخل ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم دروازے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ، اور نہیں فائدہ دیا اس چیز سے اللہ کی طرف سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، کیا، کہ بے شک اللہ کا جو حکم ہے
مطلب یہ ہے کہ جو بھی تمام احکامات ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ دروازوں سے جانا، یہ صرف میری سوچ ہے، میں اپنی سوچ پہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی تمہیں ضرر نہ پہنچائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی باقاعدہ سے حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی طرف سے میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جو ہے یہ ایک انسانی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب کیا ہوا؟ اور جب وہ داخل ہوئے من حیث، اس طریقے سے جیسا کہ ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو انہیں کہا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، ایسے ہی وہ لوگ داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم، یہ نہیں فائدہ دیا ان کو اس چیز نے، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کچھ بھی، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ کہ یہ ایک حاجت تھی، یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے دل کی بات تھی، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا بس۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ لوگ الگ الگ دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کی بچت ہو جائے گی، ان کو جو ہے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ سارے معاملات نہیں تھے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ کیا ہے، وہ علم والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، لما علمناہ، جیسا کہ ہم نے ان کو علم دیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ہیں یہ بات نہیں جانتے کہ علم کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں، آوَا إِلَيْهِ، پھر انہوں نے کیا کر دیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے آوا الیہ اخاہ، انہوں نے اپنے بھائی کو جگہ دے دی، یعنی الیہ اپنے پاس بٹھایا بنیامین کو، قال، اور کہنے لگے انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تم غم نہ کرو، بما كانوا يعملون، اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی باقی بھائی جو تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں تم ان کے ساتھ پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلما جهزهم بجهازهم، یہ بنیامین کو بتا دیا گیا اور کہا کہ بھائیوں کو مت بتانا کہ میں ہی یوسف ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ لوگ جانے لگے واپس، فلما جهزهم بجهازهم، اب جب ان کا سامان تیار ہو گیا، تو جعل السقایۃ، اب کیا ہوا، سقایا کہتے ہیں پانی پینے والے برتن کو، مصر کے بادشاہ کے لیے خصوصی طور پر ایک پیالہ تیار کیا گیا تھا جس میں وہ صرف اس بادشاہ کا ہی تھا، وہ اس میں پانی پیتے تھے، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا۔ تو جعل السقایۃ، اب وہ جو پینے کا برتن تھا وہ رکھ دیا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، کون سے بھائی کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا وہ پیالہ۔ ثم اذن مؤذن، اب جو ہے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے زور زور سے، یعنی ان کے بھائیوں نے سامان تیار کر لیا، جانے کے لیے تیار ہو گئے، اب کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، اے اونٹ والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوا دیا اپنے بھائی کے سامان میں، اب اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اب اعلان کر دو کہ یہ لوگ چور ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ اب ان کے بھائی پریشان، یہ کیا ہوا، سارے پلٹ کر مڑنے لگے، کہتے قالوا واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، سارے بھائی واپس پلٹے، فماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے، اس اعلان کرنے والے سے پوچھا، انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، ہم نے تو بادشاہ کا پیالہ گم کر دیا ہے، یعنی ہمیں نہیں مل رہا وہ کہاں ہے، ولمن جاء به، اور جو کوئی اس کو لائے گا اس کو کیا ہو جائے گا، حمل بعیر، ایک پورے اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، ایک اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے نا اتنا غلہ اسے انعام کے طور پر دیا جائے گا کہ وہ بادشاہ کا مگ ڈھونڈ کر لایا ہے، وانا به زعیم، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں، مطلب یہ میں ضرور دوں گا۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق تم جان چکے ہو کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم تو زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی خرابی مچانے نہیں آئے تھے، چوری کرنے نہیں آئے تھے۔ قالو، تو انہوں نے کہا کہ فما جزاؤہ، پھر کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے اس چیز کی، ان کن تم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ اگر واقعی پیالہ تمہارے پاس سے مل جاتا ہے، تم چور ثابت ہو جاتے ہو، تمہاری کیا سزا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے کہ جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ من وجدہ، جس کے پاس پایا جائے گا نا، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ وہی خود ہی شخص ہوگا، یعنی جس شخص کے سامان میں ہوگا اس پیالے کے بدلے وہ خود ہی شخص ہوگا، یعنی وہ لڑکا آپ کا، جس کے سامان میں ملا وہ بندہ آپ کا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔
اب کیا ہوا؟ فبدأ بأوعیتہم، اب ان کے سامان کی ابتدا ہوئی، قبل وعاء اخیہ، اور ان کے جو بھائی کا جو بورا تھا، یعنی ان کے جو بورے تھے، سامان غلہ جو بھرا ہوا تھا، وہ غلے کھنگالنا شروع ہوئے، نکالنا شروع کیا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بورے کے نکالنے سے پہلے ہی انہوں نے، ثم استخرجہا، پھر اس نے نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بورے میں سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ سے کیا کی؟ تلاشی دلوائی، اب سارے بھائیوں کے جو بورے تھے وہ سارے کھنگال لیے گئے، کسی کے پاس نہیں تھا، اب کس کے پاس سے نکلا؟ اپنے بھائی کے، وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف، اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے بھی، ما کان لیاخذ اخاہ، کہ وہ نہیں لے سکتا اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو، یعنی یہ ہے کہ یہ جو بنیامین کو کہا تھا نا کہ اس کے بدلے تمہیں وہ شخص ہی مل جائے گا، تو اس لیے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ تم یہ سب کچھ کرو اور اس طریقے سے اپنا سامان ان کے بنیامین کے سامان میں چھپا دو، تو ہی تمہارا بھائی تمہارے حصے میں آئے گا، اس طریقے سے تم باقی کوئی حصہ نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے پاس روک سکو، ٹھیک ہے؟ تو نرفع درجات من نشاء، اسی طریقے سے ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک جاننے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہر ایک جاننے والے کو کے اوپر جو ہے ایک اور جاننے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے پاس علم ہے۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، مطلب اب فوراً سے کیا ہو گیا؟ بنیامین کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ بنیامین ہی ایسا نہیں ہے، اس کا ایک اور سگا بھائی بھی تھا یوسف، جس نے اس سے پہلے بھی چوری کی تھی، مطلب اب دونوں بھائی کیا ہو گئے؟ برے ہو گئے ان دونوں کی نظروں میں۔ فاسرها یوسف فی نفسه، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر، اپنے دل کے اندر اس بات کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا، یہ بات کہ میں ہی یوسف ہوں، میری ہی تم برائی کر رہے ہو، ولم یبدیہا لہم، اور ان پر اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہاں وہ یوسف میں ہی ہوں جس کو تم چور کہہ رہے ہو، میں نے تو آج تک کوئی چوری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ قال انتم شر مکانا، انہوں نے دل میں کہا کہ تم تو کیا ہو؟ شر مکانا، تم تو بہت ہی برے مرتبے پر ہو، مطلب یہ کہ یعنی تم اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ تو بہت خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے تمہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، یعنی ابھی تم نے جو میرے بارے میں یا میرے بھائی کے بارے میں جو چوری کا الزام لگایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ قالو، اب وہ لوگ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے نا، اب اس نے کہا بادشاہ کو مخاطب کر کے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بے شک جو اس کا والد ہے نا، یعنی بنیامین کا جو والد ہے، وہ کیا ہے؟ شیخا کبیرا، بہت ہی بڑا ہے، بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ پر آپ کیا کر لو؟ ہمیں رکھ لو، یعنی بنیامین کو جانے دو اور اس کی جگہ پر ہمیں رکھ لو، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم نے آپ کو نا احسان ٹھیک ہے اچھا، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اچھا بدلہ، اچھا کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، یعنی آپ احسان کرنے والوں میں سے، ابھی تک آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، وہ اس طریقے سے پچھلی بار آپ نے ہمیں غلہ بھی دیا، اناج، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی، ہماری اتنی مہمان نوازی کی، ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اسی وجہ سے ہم آپ کو بہت اچھا پاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایک اور نیکی یہ کر دو کہ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو روک لو لیکن بنیامین کو جانے دو۔ قولا، اب انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم اس بندے کو لے لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، سوائے اس کے کہ جس میں سے، جس کے سامان میں سے ہم نے اپنا سواع، یعنی کہ اپنا پیالہ پایا ہے، یعنی جس سے ہم نے پیالہ پایا اس کو نہ لیں بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں، یہ چیز تو ہمیں کیا ہو گئی؟ اللہ کی پناہ، ہم تو یہ جرم نہیں کر سکتے، انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه، اب ان کے بھائی کیا ہو گئے؟ ان سے نا امید ہو گئے، مصر کے بادشاہ سے بڑے ہی نا امید ہو گئے، اور خلصوا نجیہ، اب وہ اکیلے تنہا ہوئے، 10 کے 10 بھائی، نجیہ، اور مشورہ کرنے لگے، قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا وہ کہنے لگا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اباکم، کہ بے شک تمہارے جو والد ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تم سے وعدہ لیا تھا، پکا عہد، کہ ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی، ما فرطتم فی یوسف، تم یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یوسف کے معاملے میں بھی تم نے ایسا ہی کیا تھا، اور اب بنیامین کے متعلق بھی تم سے وعدہ لیا اور تم اب یہ وعدہ بھی پورا نہیں کر پا رہے، فلن ابرح الارض، تو ہرگز میں تو یہ زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا،
حتی یأذن لی، یا ابھی یہاں تک کہ مجھے میرے والد اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بڑے بھائی نے تو ہاتھ ہی اٹھا لیے کہ بھائی میں اس میں ساتھ نہیں دے سکتا، میں اب والد کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک وہ یوسف کے لیے رو رو کر اپنی حالت کو خراب کر چکے ہیں، اور وہ نابینا تک ہو چکے ہیں، اور اب میں بنیامین کی یہ خبر لے جا کر ان کو نہیں دے سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم، میں یہیں رکتا ہوں، تم جاؤ اپنے والد کے طرف اور کہو فقولوا یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی ہے، وما شہدنا، اور ہم نے گواہی بھی نہیں دی، الا بما علمنا، مگر یہ کہ جو ہم نے جانا، مطلب جتنا ہم جانتے تھے اتنی ہم نے گواہی دی، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ مطلب وہاں سے تو ہم معاہدہ کر کے آئے تھے کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا واپس لائیں گے، لیکن ہمیں یہ غیب کا علم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا یہاں پر آ کر چوری کر لے گا اور اس کی سزا میں اسے روک دیا جائے گا، تو یہ چیز تو ہمیں پتہ نہیں تھی، باقی ہم وعدہ پورے کرنے والے ہی تھے۔ واسأل القریۃ التی، اور پوچھ لیجئے ان بستی والوں میں سے، التی کننا فیہا، جو ان میں سے پہلے تھے، والعیر التی اقبلنا، اور اس قافلے سے بھی جو کیا تھے، اقبلنا، جن میں ہم آئے تھے، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ایک ایک لوگوں سے معلوم کر لیں کہ واقعی بنیامین نے چوری کی ہے، یہاں جو معاملہ ہوا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، اور اسی طریقے سے جن لوگوں جس قافلے کے ساتھ ہم وہاں سے یہاں تک آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ قولا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تو تم نے اپنے آپ سے خود ہی بنا لی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بات بنا لی تھی، تو اب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر بھروسہ نہ کیا۔ فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، فوراً انہوں نے کیا کہا، میں صبر کروں گا، اور یہ قریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، ان یأتینی بہم جمیعا، ان دونوں کو میرے پاس لے کر آئے گا، ان دونوں اکٹھا کر کے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کر دی، اللہ تعالیٰ سے امید لگا لی کہ یوسف گیا تو گیا، لیکن اب بنیامین بھی گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہت بڑی آزمائش رکھی ہے، اور اس آزمائش کا صلہ میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ وتولی عنہم، اور انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، وقالا، اور کہا کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس میرے یوسف پر، وابیضت عیناہ، کہ اس کی جو ہے کیا ہو گئی ہیں، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کریم، اور وہ غم سے بھرا پڑا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں، جدائی میں ایسی حالت ہے کہ وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر، کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہیں گے، یوسف کو، یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا، تکون حرضا، کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کے پیچھے اتنا روتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے آپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ قالا، انہوں نے، یوسف نے کہا، یعقوب نے کہا، انما اشکو بتی و حزنی، بے شک میں جو شکایت کرتا ہوں اپنے بسی، اپنی بے قراری کی، یعنی بیٹے کی جدائی پر مجھے قرار نہیں آتا، وحزنی، اور جو میرا غم ہے اس کی، کس سے شکایت کرتا ہوں، اللہ، اللہ سے شکایت کرتا ہوں، مجھے اور کسی انسان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا، اب یوسف کو ڈھونڈ کر لاؤ، من یوسف واخیہ، یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی سراغ لگاؤ، ان کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پر یقین رکھ کے تم جاؤ اور بیٹوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، سوائے ان لوگوں کے، القوم الکافرون، جو صرف کافر قوم ہے، جو کافر لوگ ہیں صرف انہی کو ہی اللہ کی رحمت سے کوئی امید نہیں ہوتی، باقی ہر مسلمان اللہ سے امید رکھتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، یعنی حضرت یوسف سے دوبارہ آ گئے، قالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے مصر عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی، جو بھی ہمارے پاس
दौलत थी हम सब वो लेकर आ गए आपके पास। फ़अौफ़ि लनल कैला, बस आप हमारे लिए गल्ले का बदला पूरा पूरा कर दें। व तसद्दक़ अलैना, और हम पर सदका कर दें इस तौर पर। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, और बेशक अल्लाह ताला सदका करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अजीज़ मिस्र से इल्तिजा की, हमारी सारी रकम ले लो, हमसे सब कुछ ले लो, हमें क्या कर दो, इस गल्ले के बदले भी रख लो, हमें हमारा भाई लौटा दो, क्योंकि हमें इस भाई के यहाँ पर रुकने पर क्या हो गया, मेरे वालिद को शदीद सदमा पहुंचा है। ठीक है, कौला, अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या-क्या मामला किया? इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम क्या थे, नादान थे इस बारे में। क़ालू, वो कहने लगे, इन्नका लअंत यूसुफ़, क्या आप ही यूसुफ़ हो? यानी अपन जब अज़ीज़ मिस्र के मुँह से यूसुफ़ का ज़िक्र सुना, क्योंकि यूसुफ़ को तो बचपन में ही इन्होंने खो दिया था, गायब कर दिया था, तो अब यूसुफ़ के बारे में किसे खबर हो सकती है? सिर्फ़ यूसुफ़ को ही हो सकती है ना। तो इस वजह से उन्होंने तस्दीक की, इन्नका लअंत यूसुफ़, क्या आप ही यूसुफ़ हो? क़ाल अना यूसुफ़, कहा कि हाँ मैं ही यूसुफ़ हूँ, व हाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। अब क्या हो गया, क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान कर दिया। इन्नहु मन यत्तक़ी, बेशक जो डरता है, व यस्बिर, और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर भाइयों की मुलाकात हो गई, भाइयों को इल्म हो गया कि क्या है, यूसुफ हमें मिल गया है और यूसुफ के साथ ही यही बिन्यामीन है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने वालिद का ख्याल भी रख सकते हैं, उनकी सेहत अब बेहतर हो सकती है। अच्छा, क़ालू, वो उन्होंने कहा कि तल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द आथरकल्लाहु अलैना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कर दिया है, हम पर बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ज़ीलत, फ़ौक़ियत दे दी, अहमियत दे दी। व इन कुन्ना लख़ातिईन, हम तो बहुत ही ख़ताकार थे, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हम तुमसे क्या करने लगे, हसद करने लगे, वरना तो अल्लाह ताला ने तुम्हारा क्या मकाम और मर्तबा रखा है, ये आज हम देख रहे हैं। क़ाला, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई भी, कोई पशेमान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने मेरे साथ जो-जो मामला किया, ठीक है? इसलिए कि यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों को माफ़ कर दे, व हुवा अरहमुर राहिमीन, इसलिए कि वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह से ही मैं तुम्हारे लिए क्या माँगता हूँ? मुआफ़ी माँगता हूँ। इज़हबी इज़हबू बिक़मीसी, अब उन्होंने वहाँ पर बैठे भाइयों की आपस में बात-शात हुई, बता दिया कि भई आपके वालिद का तो ये हाल है, नाबीना हो चुके हैं और इतना रोए हैं आपके लिए। अब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये इल्म दिया कि आप क्या करो, अपना कमीस उनके पास भेज दो और वो आँखों पर डालेंगे तो उनकी बीनाई वापस लौट आएगी। इज़हबू बिक़मीसी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कमीज़ ले जाओ, फ़अल्क़ूहु, और उनके ऊपर डाल दो, अला वजहि अबी, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, यअति बसीरा, वो देखने वाले हो जाएँगे। वअतूनी, और तुम उसको ले आओ मेरे पास, बिअहलिकुम अजमाइन, अपने तमाम के तमाम अहल-व-अयाल को, तुम्हारे घर में जो-जो भी है उनको ले आओ। उनके अंदर कौन था? उनकी सौतेली वालिदा और उनके वालिद थे, ज़ाहिर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अब क्या हुआ, वलम्मा फ़सलतिल ईरु, अब जब वो काफ़िला जुदा हुआ मिस्र से, जैसे ही, तो मतलब ये लोग अब सारे भाई जो मिस्र से निकले, तो क़ाल अबूहुम, तो उनके वालिद ने कहा, इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़, कि मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। अभी ये लोग मिस्र से निकले ही हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आना शुरू हो गई, इसलिए कि वो आपकी कमीज़ को साथ-साथ ला रहे थे ना। तो लौला अन तुफ़न्निदून, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना पाओ तो, मतलब तुम ये ना सोचना कि मेरा जो है दिमागी कोई मसला है जिसकी वज़ह से मैं यूसुफ़ के मुतालिक ऐसी बात कर रहा हूँ कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। मैं बिल्कुल बहका हुआ नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। क़ालू, वो लोग कहने लगे, तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, अल्लाह की कसम आप तो क्या हो गए हैं, बहुत पुरानी सी भूली हुई किसी गलती पर पहुँच गए हैं। मतलब ये कि यूसुफ़ के मुतालिक सोचना, तो ये तो कोई बहुत ही अहमकाना बात है कि कहाँ यूसुफ़, कहाँ आप, इतना दरमियान का अरसा गुज़र चुका है और अब यूसुफ़ की खुशबू कहाँ से आने लगी। फलम्मा अन जाअल बशीरु, अब क्या हुआ, अब आया एक खुशखबरी देने वाला। ठीक है, खुशखबरी देने वाला कौन, मतलब वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भई आपके बेटे वापस लौट आए हैं। अलक़ाहु अला वजहिही, उन्होंने क्या कर दिया, उनके चेहरे पर उस कमीज़ को डाल दिया, फर्तद्द बसीरा, अब वो उसको देखने लगे। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सॉरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र क्या हो गई, वापस आ गई और वो देखने वाले हो गए। क़ाला, वो कहने लगे, अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमसे ये बात नहीं कही थी कि इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, और इसी तरीके से मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यूसुफ को तुम क्या करोगे, वापस लेकर आओगे, दोनों को मिलकर, यानी यूसुफ और बिन्यामीन साथ-साथ वापस आएँगे, जाओ ढूँढ कर लाओ। तो अल्लाह से उम्मीद मुझे थी और देखो मैं अपनी बात में क्या हूँ, सच्चा हूँ।
قالوا یا ابانا، اب ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، انا کننا خاطئین، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ قال، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب تمہارے لیے کیا کروں گا، اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ فوراً سے دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کے متعلق کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے ایسے وقت میں دعا کروں جس کا قبول ہونا یقینی ہو، اور وہ وقت تہجد کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے عن قریب مغفرت طلب کروں گا اللہ تعالیٰ سے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ کیا ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ تھا جو آپ کو مدین تک آپ کے بیٹے ملے اور آپ کی بصارت واپس آ گئی۔ لیکن اب کیا ہوا، اب یہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، انہوں نے اپنے والد کو اپنے پاس بٹھایا۔ ابویہ کے اندر والد اور والدہ دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعنی اپنے تخت پر۔ وقال ادخلوا، اور کہنے لگے ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کا جو مصر میں آنا ہے وہ امن پر ہو۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے مصر میں آنا آپ کے لیے امن والا ثابت ہو۔ ورفع ابویہ علی العرش، اب کیا ہوا، انہوں نے اپنے والدین کو اوپر عرش پر، تخت پر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب کیا ہو گئے، ان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ یہ پچھلی امتوں کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، کہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عظمت کو اونچا بیان کرنے کے لیے بادشاہ کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ درست نہیں ہے، یعنی سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو وخروا لہ سجدا، یہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اب کیا ہوا، یہ سجدے میں گرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ورفع ابویہ وخروا لہ سجدا وقال یا ابتی، اے میرے والد، ہذا تعویل، یہ تعبیر ہے، رؤیا یا من قبل، میرے اس پہلے والے خواب کی، جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میرے اوپر ایک سورج، چاند اور 11 ستارے کیا کر رہے ہیں، اشر احد کوکبا، 11 ستارے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس سجدہ، اس خواب کی تعبیر ہے۔ فلما قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچا کر دیا، میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا ہو گیا۔ وقد احسن بی، اور اس نے کیا کر دیا، مجھ پر احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، کہ اس نے مجھے قید سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور تم کو جو ہے آپ سب کو کیا کر دیا، ایک صحرا سے اٹھا کر لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے کیا کر دیا تھا، اختلاف ڈال دیا تھا، بینی، کس کے درمیان، میرے اور وہ بینہ اخوتی، میرے بھائیوں کے درمیان، یہی یعنی جو اب تک ہم جہاں رہ رہے تھے مدین کے اندر، اس صحرا سے، اس لڑائی جھگڑے اور اختلافات والی جگہ سے اٹھا کر کہاں لے آیا، یہاں لے آیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اور میرا رب جو ہے وہ بہت ہی باریک بینی سے تدبیریں کرتا ہے، لما یشاء، جب جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تدبیر کی نا، کہ پہلے مجھے بچپن میں یہ خواب دکھایا کہ مجھے ایک بڑا اعزاز ملنے والا ہے، آپ کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دی، میرے بھائیوں کے دلوں میں حسد ڈال دیا، انہوں نے مجھے بچپن میں ہی کیا کر دیا، گم کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا غلام بنائے رکھا، غلام کے بعد پھر مجھے قید میں ڈالا، یعنی اتنی زیادہ پستی میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے میرا مقام اتنا بلند کیا کہ میں آج مصر کا بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ کیا ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملکی، اب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے کہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، آپ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، آپ تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرے کیا ہیں، کارساز ہیں، ولی ہیں۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان کی حالت میں ہی موت دینا، وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کیا اپنے لیے موت مانگی، اور موت بھی ایمان کی حالت میں، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ مرنا چاہتے تھے، انہوں نے موت اپنے لیے خود خواہش کے طور پر مانگی، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کیا ہو جاتا ہے، اس کی کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے، اس طور پر کہ اس نے زندگی میں اونچ نیچ، بڑے چھوٹے معاملات، مشکلات، صبر
सब कुछ देखा होता है। उसके बाद जब वो क्या करता है, खुशी की तरफ आता है, तो उसे लगता है बस अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। तो यही वो कैफ़ियत है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस वक़्त महसूस हुई कि क्या है, मुझे अल्लाह ताला ने बादशाहत भी दी, नबूवत भी दी, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाया, मुझे लोगों में इतना मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब भी बना दिया, नबूवत का दर्जा भी दिया। उसके बाद मेरे माँ-बाप, बहन-भाइयों में जो इख्तिलाफ़ था, जो हम इतना दूर थे, वो भी मिला दिया। अब तो मेरी ज़िंदगी बाकी क्या है, चैन और सुकून से, मेरी कोई परेशानी नहीं है। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरूँ तो ईमान की हालत में मरूँ, ठीक है? ये उस ख्वाहिश का उन्होंने यहाँ पर इज़हार किया। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, यही वो गैब की खबरें हैं, नूहीही, जिसकी हम क्या करते हैं, इलैका, आपकी तरफ वही करते हैं। ये मैंने आपको बताया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये जो सूरह यूसुफ़ नाज़िल हुई, ये किस एतबार से नाज़िल हुई कि लोग चाहते थे कि यहाँ कुरान करीम के अंदर एक पूरा मुकम्मल कोई वाक़या भी तो होना चाहिए ना, ठीक है? क्योंकि आज़ाब का ज़िक्र, नेमतों का ज़िक्र, जन्नत, दोज़ख का हर चीज़ का ज़िक्र है, लेकिन कोई वाक़या नहीं है, जिसकी वजह से क्या करते थे, हज़रत उमर के बारे में भी है कि वो दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ से कहानियाँ लेकर आते और पढ़ते, ठीक है? एक यहूदी से कहानी कहानी लिखवा कर लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। तो उस वक़्त फिर सहाबा ने फ़रमाइश की कि कुरान में एक ऐसी कहानी होनी चाहिए, जामे, मुकम्मल, खूबसूरत, और हर एक इंसान क्या चाहता है, हैप्पी एंडिंग चाहता है ना? आखिरी इख्तिताम किस पर हो? खुशी पर हो। तो ऐसी कहानी चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत कहानी बयान कर दी कि अपनों का मिलना, बिछड़ना, हसद करना, लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ़ात, दूरियाँ, मुशक्क़तें, रोना एक-दूसरे के लिए, और उसके बाद मिल जाना और ज़िंदगी का पुरसुकून हो जाना। तो ये इतना बड़ा अल्लाह ताला ने क्या किया? एक बेहतरीन वाक़या यहाँ पर बयान कर दिया। तो इस वाक़ये के कुरान में आने के बाद क्या अब भी किसी को ज़रूरत है दुनिया जहाँ की कहानियाँ पढ़ने की? दुनिया जहाँ की जो है किस्से कहानियाँ या पुराने लोगों की वो बातें पढ़ने की, घड़ी हुई कहानियाँ पढ़ने की, इससे खूबसूरत कहानी कहीं हो सकती है, जिसका इख्तिताम इतना अच्छा हो। तो यही चीज़ इंसान का ईमान भी है, यकीन भी है कि दुनिया के अंदर अगर मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, कुछ भी है, तो आखिरत में उसके लिए क्या है, सुकून है, और यही वाली जो है हैप्पी एंडिंग भी है। अच्छा जी, ये वाक़या बयान करने के बाद यहाँ पर अल्लाह ताला ने आखिर में ये आयत नाज़िल फ़रमाई, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही, कि इसी तरीके से हम गैब की ख़बरों की आपको क्या करते हैं, वही करते हैं। यानी ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन का वाक़या, और इस तरीके से एक-एक चीज़ को तफ़सील से बयान करना, कैसे भाइयों का मिलना, जुदा होना, ये सारी चीज़ें जो एक वाक़ये के तौर पर, या कि क्या कि ये किसी और को मालूम हो सकती हैं? नहीं, ये अल्लाह के इल्म में ही है। वमा कुन्त लदैहिम, और क्या था, आप तो नहीं थे उनके पास, यानी जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये सब कुछ हुआ, ये आप तो नहीं थे। इज़ अजमअू अमरहुम, और जब उन्होंने क्या कर लिया, अपने मामलात में इत्तफ़ाक़ कर लिया, वहुम यमकुरून, और वो खुफ़िया तदबीरें भी कर रहे थे। वो 1 सेकंड। वमा अक्सरुन्नास, और लेकिन अक्सर लोग हैं जो क्या करते हैं, वलो हरस्त बिमुमिनीन, आप क्या करते हैं, ईमान लाने वालों पर हिर्स करते हैं। यानी अक्सर लोग हैं जो इसके बारे में क्या करते हैं, गलत गलत तदबीरें करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप ये वाक़या सुनाकर, अपनी बातें करके ईमान वाली लोगों को ईमान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं। यानी आपको ज़्यादा हिर्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उम्मत में से लोग मुसलमान हो जाएँ। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, और आप तो उनसे किसी चीज़ का, किसी अजर का सवाल भी नहीं करते। मतलब ये है कि आप जब उन्हें तबलीग करते हैं, तो उस तबलीग के बदले उनसे कोई कीमत भी नहीं माँगते, ठीक है? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मगर ये कि
یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ نبوت کے طور پر آپ جو تبلیغ کرتے ہیں یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے جس کی آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں ان سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین میں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ وہ ان پر گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ان کفر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ زمین میں چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پہاڑ پھول پودے اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ یہ کون ہے جو ایسی چیزیں بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کو سنبھال سکتا ہے؟ اللہ ہی تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ؟ اعراض کرتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کہیں نکلے گھومنے پھرنے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ پھول جو بنا ہے یہ کیسے بنا ہے، مٹی سے کیسے نکلا، کیسے بڑا ہوا، اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو وہ ہے خوشبو ہے، وہ ساری چیزیں جمع ہو کر جو ایک پھول کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ کیا ایسا پھول کوئی اور بنا سکتا ہے؟ نہیں، میرا اللہ ہی بنا سکتا ہے، سبحان کا جو پاک ہے۔ کیا ہم نے کتنی بار ان نعمتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی اعراض کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں لاتے، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ افامنوا، کیا وہ امن میں آ گئے ہیں اس بات سے کہ ان تأتیہم غاشیہ، کہ ان کے پاس کوئی غاشیہ، غاشیہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی آفت، کوئی عذاب نازل ہو جائے؟ کیا وہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کوئی ایسی آفت ان کے اوپر آ جائے، کیا وہ اس چیز سے مامون ہو گئے؟ انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اچانک کوئی عذاب آ جائے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتہ، یا پھر یہ کہ ان کے پاس اچانک قیامت ہی آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر ہی نہ ہو کہ یہ قیامت ہے کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے۔ پل بھر کے اندر یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، ان کی سانس رک جائے، مر جائیں وہ لوگ، تو کیا اتنی سی بھی چیز انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب وقت ان کے اوپر اچانک لا سکتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت پر بھی، انا ومن اتبعنی، مطلب یہ ہے کہ میں اس میں غور و فکر کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے بھی میری پیروی کی وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا مستحق ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ کیا ہے، پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ وما ارسلنا من قبلک، اور کتنے ہی رسول گزرے ہیں آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے کیا کر دی ہے، ان کی طرف ہم نے وحی کی، من اہل القری، بستی والوں میں سے، بہت ساری بستیاں ہیں، ان بستی والوں میں سے ہی اللہ نے نبی چنے، مخصوص کیے، اور پھر ان نبیوں کو کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس بھیجا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اچھا، کیف کان عاقبت، جیسے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کیا تھے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، پچھلے لوگوں کو، کہ ادھر ادھر زمین میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کیا وہ ان کا انجام نہیں دیکھتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، کس کے لیے، للذین اتقوا، ڈرنے والوں کے لیے، جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے گا، نیکیوں پر رہے گا، اسی کے لیے ہی آخرت کا گھر بہتر ہے، ورنہ تو دوسرے کے لیے کیا ہے، صرف عذاب ہے، سختی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اتنی سی بات کہ کیا کرنا ہے تم نے دنیا میں، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اسی مقصد کو فالو کرنا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب کیا ہو گئے، رسول بالکل نا امید ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، انہوں نے جھٹلا دیا ہے اس چیز کو، تو جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس کیا آ گئی، ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، بس ہم نے بچا لیا جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہم نہیں، اور کیا کرتے، اور ہم ظالم قوم سے عذاب کو پھیرتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب رسولوں نے تبلیغ کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب یہ لوگ کیا ہے، میری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، تو اب کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یہ امت کیا ہے، ہماری بات ماننے والی نہیں ہے، ہدایت پر آنے والی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو ولا یرد بأسنا، اب جو ظالم قوم ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، اگر تم چاہو تو اس میں جو ہے ندیاں بہا دوں دودھ کی، اور جو ہے ان پر مال و دولت کی بارش کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے یہ سب کچھ کر بھی دیا اور اس کے بعد یہ اہل مکہ جو ہے مسلمان نہ ہوئے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا، پھر کوئی بخشش کی صورت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کیا کر دیا جائے، ان کو ان کی غلطی پر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں اور عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت کو ہی قبول کیا کہ میری امت پر عذاب نہ آئے، اگرچہ کہ یہ معجزات ایک دم سے ان کے اوپر نہ آئیں، لیکن یہ ہے کہ عذاب بھی ان سے محفوظ رہے۔ تو لقد کان فی قصصہم، تحقیق یہ کیا ہے، ان قصوں کے اندر عبرت ہے لیولی الالباب، صرف عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں ان کو یہ واقعے، انہی کو یہ قصے، پچھلی قوموں کا تذکرہ، ان کا عذاب، ان کے گناہ، یہ ساری چیزیں انہی کو ہی کیا کریں گی، عبرت حاصل کرنے دیں گی، ورنہ تو عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام لوگوں کے لیے تو ما کان حدیثا یفترا، اور نہیں ہے یہ جو حدیث یعنی یہ جو قرآن ہے، یفترا، یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وہ تفصیلا، اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو یہ بیان کرتی ہے، وہ ہدی و رحمہ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتی ہے، ایمان لانے والی قوم ہے، اس کے لیے ہی اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے، ورنہ عام لوگ اگر اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو ان کو اس قرآن کی اتنی زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ انہیں فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، ان کو وہ ہدایت اور وہ رحمت انہیں وہ نظر نہیں آئے گی جو ایک مومن شخص کو اس کے اندر نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری سورۃ یوسف مکمل ہوئی۔ سورۃ الرعد، رعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رعد کا مطلب ہوتا ہے بجلی، چمک، بارش کے وقت جو چمکتی ہے، اور کڑک اور بجلی کو رعد کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اس کو رعد کیوں کہا؟ رعد اس لیے کہ اس صورت کے اندر رعد بجلی کی چمک کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ جو کتاب کی آیات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف میں، ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اکثر لوگ کون ہیں؟ یعنی قرآن سنتے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے کیا کر دیا، رفع السماوات، آسمان کو بلند کر دیا، اوپر اٹھا دیا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، کوئی ڈنڈا، کوئی لکڑی، کوئی ستون، کسی بھی چیز کا بنا ہوا نہیں ہے جس نے آسمان کو اپنے اوپر ٹکایا ہوا ہو، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، کہ تم اس کو دیکھتے ہو، پھر کیا ہوا، تم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کیا کر دیا، مسخر کر دیا۔ مسخر کس طریقے سے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اور مسخر کا اعتبار اپنی روانی میں چلتے ہیں، ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آتے، اور ان کی جو ایک ان کو حد مقرر کر دی گئی، یہاں سے آنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اتنے وقت ادھر رہنا ہے، اتنی روشنی اور اتنی چمک کے ساتھ، اور وقت کے ساتھ ساتھ گھٹنا اور کم ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کر دیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کیا کرتا ہے، چل رہا ہے اپنے وقت مقرر کے لیے۔ وقت مقرر مطلب سورج کو جب کہہ دیا جائے گا اب تم نے طلوع نہیں ہونا، اور پھر اس کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ہی چاند بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا جب قیامت آئے گی، تو اسی لیے کہا بس ان کے پاس ایک وقت مقرر ہے، تب تک تمہیں حکم ہے چلتے رہو، جب کہہ دیا جائے رک جاؤ تو بس رک جاؤ۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ تو ایسی ذات ہے جو تمام احکامات کی، کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، بہتر کیا ہے، بہتر نہیں دیکھتا، وہ بہترین دیکھتا ہے، بہترین کیا ہے، یفصل الآیاتی، اور وہ آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کیوں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم کیا کر لو، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں عن قریب تم نے کیا کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ الذی، اور اللہ تو وہ ہے جس نے کیا کر دیا، مد الارض، زمین کو بچھا دیا، بچھا کس طریقے سے دیا، یعنی ہلتی جلتی نہیں ہے، ایک جگہ پڑی ہے، اس کے اوپر تم آرام سے چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو۔ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے اس کے اندر کیا کر دیے، رواسیہ، پہاڑ رکھ دیے، وانہارا، اور نہریں بنا دی زمین کے اندر، ومن کل الثمرات، اور ہر ایک پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے ہر ایک پھلوں میں سے دو دو قسم کے جوڑے بنا دیے، یعنی ایک پھل مادہ، ایک پھل کیا ہو گیا،
मादा और एक नर। ठीक है, हर एतबार से अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े बनाए हैं। युग़शिल लैल नहार, उसने क्या कर दिया कि रात को वो ढांप देता है दिन पर, यानी दिन के ऊपर क्या, जब रात आ जाती है तो वो उसको ढांप लेती है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें जो है यतफ़क्करून, गौर और फिक्र करने वाली कौम के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। आप देखें आसमान में, ज़मीन में, इन फलों में बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, बहुत सारी जो है हमारे देखने की, समझने की, गौर व फ़िक्र करने की निशानियाँ हैं। और इसी तरीके से ये इतनी बड़ी निशानी है कि एक चमकता-दमकता सूरज जिसने पूरी कायनात को रोशन कर रखा है, और एक ज़र्रे-ज़र्रे को उसने रोशन कर रखा है। अगरचे कि लाइट्स ना चल रही हों, सब कुछ बिल्कुल लाइटें वगैरह सब कुछ बंद कर दी जाएँ पूरी दुनिया में, तो वो पूरी दुनिया में वो रोशन सूरज ही काफ़ी है, ठीक है? लेकिन जब उसके ऊपर चाँद आता है, तो एक मामूली-सी रोशनी वाला चाँद, जिसकी रोशनी सूरज से भी बहुत-बहुत दर्जे कम है, उसके बावजूद भी वो क्या कर देता है? अंधेरी ले आता है, रात हो जाती है, सूरज गायब हो जाता है। तो इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, इसमें तो बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। व फ़िल अर्ज़ि क़िताउन, और ज़मीन में क़िताउन, जो टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन, वो क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, हर टुकड़ा दूसरे से मिला हुआ है। व जन्नातुन, और बहुत सारे बागात हैं, मिन अनाबिन, खजूरों के, ओ सॉरी, अंगूरों के भी, व ज़रअइन, और बहुत सारी खेतियां भी हैं। ठीक है, ये खेतियां, ये फल फूल, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी नेकियां हैं। अगर ये पूरी दुनिया के अंदर फल एक दिन के लिए खत्म कर दिए जाए ना, तो कोई भी इंसान जो है वो एक दिन भी सुकून से ना रह सके। क्यों? क्योंकि इन फलों के ज़रिए से ही इंसान को बहुत ज़्यादा तवन्नाई, कुदरत, ताकत मिलती है। और बहुत ताकत को भी अगर छोड़ दिया जाए, इसको भी, तवन्नाई को भी अगर छोड़ दिया जाए, तो एक फलों को देखकर जो इंसान को एक फ़रहत और खुशी महसूस होती है ना, वो खुशी भी उसको उन फल के जाने के बाद महसूस ना हो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हम कह सकते हैं कि हाँ, हम फलों के बगैर रह सकते हैं, कोई बात नहीं, रोटी, खाना, सालन, सब्ज़ी वगैरह खा लेंगे, दालें और गोश्त वगैरह खा लेंगे, बस हमारा खाना काफ़ी है, फलों के बगैर हम रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि फल इंसान को एक वो खुशी देती है जो खाना नहीं दे सकता। खाना तो एक हमारी ज़रूरत है, उसको नहीं खाएँगे, 4 दिन नहीं खाएँगे, कमज़ोरी होनी है, लेकिन फल, फल इंसान की तबीयत को खुश करने वाली चीज़ है। व नख़ीलिन, और खजूर भी, व सिनवानुन, और वो क्या होती हैं, और खजूर, जो खजूर की एक जो क्या कहते हैं उसको, अ, किस्म, खजूर की एक किस्म को बयान किया जा रहा है कि सिनवानुन, जो ज़्यादा तनों वाली होती है, यानी एक से ज़्यादा उसके तने निकलते हैं और उस पर खजूर उगती है। वग़ैर सिनवानिन, और ज़्यादा तनों के बगैर भी, यानी सिर्फ़ एक तने वाली खजूर भी हो सकती है। बहुत सारे तनों वाली खजूर है, मतलब उसके ऊपर जो है ये खजूरों की एक मुख्तलिफ़ किस्म होती है, उस एतबार से भी। और गैर सिनवानिन, और बगैर तने के भी खजूर हो सकती है। यानी अल्लाह ताला जो चाहे कि सिर्फ़ एक ही तना हो, मामूली सी एक ही जो जड़ हो उसकी, वो निकली और वहीं से ही खजूर उगना शुरू हो जाएगा। कभी-कभी देखिए बहुत छोटे-छोटे से पौधों के अंदर भी खजूरें उगना शुरू हो जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। युस्क़ा बिमाइन वाहिद, इतनी सारी चीज़ों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें पिलाया जाता है एक ही पानी। सेब को भी एक पानी, फलों को भी, सब्जियों को भी, इंसान जानवरों को भी, ज़मीन को भी, फलों को भी, और खजूर और अंगूरों को भी एक ही पानी दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हर एक का टेस्ट, रंग, उसका जायका, उसका जो है, उसको हर एक एतबार से वो क्या है, दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन पानी, उसकी ग़िज़ा जो है वो एक ही है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतने ज़ायक़े रखे हैं। वनुफ़व्विलु बअदहा अला बअज़, और हम क्या करते हैं, बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत देते हैं। बंद करो। और फिल उकुल, जायके के एतबार से, यानी खाने में, हर एक का जायके में हमने एक को दूसरे पर क्या कर दी है, फ़ोक़ियत, अहमियत दे दी है। इन फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें क्या है, निशानियाँ हैं उस कौम के लिए, याक़िलून, जो अक़ल रखती है। ठीक है? सिर्फ़ अक़ल वालों के लिए ही इसके अंदर निशानियाँ हो सकती हैं। व इन ताजब, और अगर आप ताज्जुब करें इस बात पर, तो फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो वो क्या है, तो उनकी ये बात भी आपको क्या कर देगी, उनकी ये बात बहुत ही अजीब है। क्या? कि जैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं कि
قیامت آئے گی اور تم سب کیا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، یا پھر اگر کوئی پہلے سے مرا ہے اس کو قبر میں دفنا دیا تو وہ بالکل مٹی اس کو کھا جائے گی، انسان بھی مٹی سے مٹی میں ہی مل جائے گا۔ تو اس چیز سے ان کو کیا ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جیتے جاگتے انسان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیسے مر سکتے ہیں، ہاں اور مر گئے تو پھر ہم مٹی کیسے بن سکتے ہیں، اور اگر مٹی بن بھی گئے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی دفن ہو کر ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ اٹھنا تو بڑا ہی محال ہے، پھر ہماری وہ مٹی کیسے جڑے گی، ہڈیاں کیسے جڑیں گی، ہم دوبارہ ویسے کھڑے کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ چیز، یہ سوالات آپ کو عجیب لگتے ہیں تو لگیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی بات ہی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم بالکل مٹی مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش کے ساتھ پیدا ہو جائیں گے، یعنی ہماری دوبارہ سے پیدائش ہوگی، ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوگا، کیوں؟ کفر کی وجہ سے آگ کا گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ وہ اولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ کیا کریں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ، یہاں پر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، نافرمانی نہ کرو، معجزات کا انکار نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو برائی، جو عذاب جو تم تذکرے کرتے ہو، وہ آتا کیوں نہیں، وہ دن جلدی سے آ جائے، ہم بھی دیکھیں عذاب کو۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ آپ سے کیا کرتے ہیں، برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یعنی ان کو اگر کہا جائے کہ نیک نیک اعمال کرو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں نعمتیں ملیں گی، اس کو نہیں مانگتے، بلکہ وہ ان کو اگر کہا جائے گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا، بعد میں آخرت میں بھی، تو وہ عذاب کو پہلے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور اسی طرح کی مثالیں ان کے پچھلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہیں۔ پہلے لوگوں کو بھی نبی جب یہ کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، اور جہنم کا عذاب ہے فلاں فلاں، تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ پھر اسی عذاب کو لے کر آؤ، جاؤ قیامت کو لے آؤ، ہم پر طاری کر دو، ٹھیک ہے۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے نا وہ بہت مغفرت والا ہے، لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر، لوگ جو بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان پر رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر رحمت کا، بخشش کا معاملہ اللہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بخشش ہی ہوگی، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ لشدید العقاب، وہ تو بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر یہ اب بھی باز نہ آئے، آگے بھی باز نہ آئے، اسی طریقے سے نافرمانی کرتے رہے تو پھر کیا ہو جائے گا، ان پر سخت عذاب بھی اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کیا آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، جیسے کہ انہوں نے معجزے کے طور پر مانگا تھا کہ غزوہ وہ جنگ احد پہاڑ کو کیا کرتے، سونا بنا دینا، تو اس چیز پر انہوں نے کہا یہ نشانی آتی کیوں نہیں، وہ جو قوم سمود کے لیے اونٹنی پہاڑ میں سے نکلتی، ہماری طرف ایسی کوئی بڑے بڑے علامات اور معجزے کیوں نہیں آتے۔ انما انت منذر، آپ تو کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور آپ ہر ایک قوم کے لیے ہدایت دینے والے ہیں، آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے ایک رہنمائی کرنی ہے، ہاد رہنمائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ صرف رہنمائی کریں گے، لوگ ڈریں نہ ڈریں، ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، ہر عورت، ہر مؤنث کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، ما تحمل، جو کچھ بھی وہ اٹھاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مؤنث میں عورت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جانوروں کے اندر کوئی مادہ ہے، ٹھیک ہے، مونس گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ان کے پیٹ کے اندر جو بھی چیزیں نا، اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو کچھ بھی رحم کم کرتی ہے، وما تزداد، اور جو بھی زیادتی کرتی ہے، اس چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کم اور زیادتی کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک معمولی سی پیدائش ہو، جیسے کہ ہم اگر انسان کی پیدائش کو ہی دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا دل بننا شروع ہوتا ہے، دل تو ایک چھوٹا سا گوشت کا لتھڑا ہے، تو اتنی معمولی سی چیز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ جیسے پورا انسان بنتے جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء آتے جاتے ہیں، کھال، ہڈیاں، ہاتھ پاؤں، منہ اور اس کے نشانات سارے آ جاتے ہیں، تو عورت کا پیٹ اس کی بچے کی پیدائش کے سبب کیا بڑھنے لگتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تزداد، وہ جو زیادتی ہوتی جا رہی ہے نا پیٹ کے اندر ہی اندر، جو کوئی نہیں جانتا، جو ایک ایک لمحے کے لیے اس سے واقف نہیں ہو سکتا، اس سے کون واقف ہے، اللہ واقف ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر ایک چیز کو بمقدار، ایک ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے 2 ہاتھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 ہاتھ کر دیے ہیں، 10 انگلیاں تو 15 انگلیاں کر دی ہیں، ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بہت کم
جو دیکھنے میں آتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدار مقرر کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کی مقدار کے مطابق ہی اپنی ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ویسی پیدائش پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو اور ظاہری اور باطنی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، جو بہت ہی بڑا بھی ہے اور بہت ہی بلند بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی بلندی کسی کے پاس نہیں، وہ سب سے بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے ہر ایک پر، من اسر القول، کہ وہ چھپائے بات کو، مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر چھپ کر بات کرتا ہے تو بھی چھپا لے، ومن جہر بھی، اور جو تم میں سے اس کو ظاہر کرے، یعنی کوئی اعلانیہ طور پر اپنی بات کو زور زور سے کرنا شروع کر دے تو بھی کر لے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پوشیدہ سی دل کے اندر چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور زور سے اعلانیہ جو بات کی جائے اس کو بھی جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخفم باللیل وسارب بالنہار، اور وہ جو شخص جو کیا کرتا ہے، مستخفم باللیل، جو رات کو چھپ جاتا ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ سارب بالنہار، اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، دن کی روشنی میں نکل رہا ہے، چل رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخوبی جاننے والا ہے۔ لہو معقبات، اچھا، اس کے لیے یعنی انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے معقبات، باری باری آنے والے فرشتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے معاملات کے لیے، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے بھی، اس کے آگے سے بھی، ومن خلفہ، اس کے پیچھے سے بھی، یحفظونہ، وہ فرشتے کیوں اللہ تعالیٰ پہ در پہ بھیجتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کریں، جتنا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ فرشتے اتنی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر کہا ہے کہ آج پورے دن اس شخص کی ایسے حفاظت کرو کہ اس کو ایک چھوٹی سی خروچ بھی نہ آئے، تو پھر وہ انسان جتنی اوپر اونچائی سے کودنا چاہے کود جائے، اپنے آپ کو جتنی تکلیف پہنچانا چاہے پہنچا لے، لیکن اس کو ایک ذرہ برابر بھی چوٹ نہیں لگے گی۔ کیوں؟ یہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں پر لگا دیا کہ اب بس اس کی حفاظت ہونی ہے تو ہونی ہے، انسان جتنا بھی کر لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ آج اس کو چوٹ لگنی ہے، اب وہ انسان بستر پر صرف لیٹا ہے، پورا دن وہ ہل بھی نہیں رہا، تب بھی اس کو چوٹ لگ ہی جانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ما بقوم، کسی بھی قوم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں لے کر آتا، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلیں۔ یعنی کوئی بھی انسان اگر بالکل بستر پر بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ بس میری دنیا بدلتی جائے، میری زندگی خوش و خرم چلتی رہے اور میں کچھ بھی نہ کروں، یہاں تک کہ منہ بھی نہ ہلاؤں، بات بھی نہ کروں، اور پھر کیا ہو جائے، میرے پاس سب کچھ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی خود کوشش نہیں کرے گا، اپنے غم کے ساتھ خود فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے یا خود سے دور کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے جینا ہے، کیسے کرنا ہے خوشیوں کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر دکھ کو طاری کر کے مظلوم بنے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو تم ویسے ہی بنے رہو۔ کیوں؟ جب تک تم اپنی کیفیت کو خود نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بدلے گا۔ تو ما بانفسہم، اپنے نفسوں کو، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جب تک انسان اپنے دلوں کے اندر اپنی کیفیات کو خود نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو، ان چیزوں کو نہیں بدلتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے بقوم سوءا، کسی بھی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ، فلا مرد له، تو اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو، ٹھیک ہے؟ وما لهم من دونه، اور ان کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کا کیا ہو، مددگار ہو، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ اب اللہ کی یہاں پر آگے کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، یریکم البرق، جو کیا کرتا ہے، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً، ڈرانے کے اعتبار سے بھی، وطمعاً، اور امید دلانے کے اعتبار سے بھی، یعنی جب کبھی ایسا ہو موسم بہت ہی سخت قسم کا گرمی والا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچانک ہی موسم کیا تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور ہوائیں تیز تیز چلنا شروع، اب کیا ہوگا، پہلے تو ہم کیا کریں گے، بجلی سے بڑا ڈریں گے، او ہو کہیں گر نہ جائے کسی پر، اور جو ہے کوئی عذاب کی صورت نہ نازل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ہمیں ایک امید بھی ہوگی، ڈر کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی، او ہو اب تو بارش ہونے والی ہے، بڑا اچھا موسم ہو جائے گا اور ہماری پیداوار، ہمارا غلہ اناج بہت بہتر طریقے سے ہو جائے گا، اگر پانی کی کمی ہے تو پانی ہمیں مل جائے گا، تو ہمارے اندر ایک امید بھی ہوگی اس بجلی کی وجہ سے اور ایک ڈر بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے کس کو، السحابہ، بادلوں کو، الثقال، جو بھاری بھاری ہیں، بھاری بادل مطلب جن کے اندر پانی بھر کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں اور ان کو برسا دیتے ہیں۔ تو
بارش کی صورت، ٹھیک ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے الرعد، گرج، جیسے کہ میں نے کہا جو آواز ہوتی ہے بادل بجلی کی چمکنے کی، گرجنے کی آواز، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے کیا کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب کیا ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، نہیں، بجلی چمکتی ہے اور یہ گرج اور چمک ہوتی ہے، تو یہ صرف اور صرف انسان کے خوف سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ گرج اور چمک خود بھی اللہ سے خوف کھاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کیا کرتی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے کہ کتنی دیر تک آوازوں کے ساتھ گرجنا ہے، بجلی کے ساتھ چمکنا ہے، ٹھیک ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے کس کو، الصواعق، کڑکتی ہوئی بجلیوں کو، بجلیاں بھی بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر جو بجلی چمکتی ہے، فیصیب بہا من یشاء، اب کیا ہوتا ہے، اب وہ بجلیاں کس کے اوپر ڈال دیتا ہے، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ کافر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہو شدید المحال، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت سخت قوت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی قوت تو کسی کے پاس بھی نہیں، اگر وہ چاہے تو پوری دنیا بھر بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، جس پر چاہتا ہے صرف اسی پر بجلی گرتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان اگر بارش کے وقت بجلی کی چمک گرج کے وقت کیا کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے یا چھت پر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر خدا نہ خواستہ بجلی گر جاتی ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی تدبیروں کے اعتبار سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش یہ نہ جاتا، یہ باہر نہ نکلتا، اس کے اوپر بجلی نہ گرتی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت ایسے ہی واقع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آج کی جو بارش میں گرج اور چمک ہے وہ فلاں شخص پر میں نے بجلی گرانی ہے، تو بجلی تو گرنی ہی تھی اس پر، اگر وہ کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہاں تک تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بند چھت کے اندر بھی اس پر بجلی گرا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو باہر نکلنا کوئی آفت کو آواز دینا نہیں ہے، لیکن ہاں اپنی حفاظت کے لیے انسان حفاظتی اقدام اٹھا سکتا ہے، ضرور اپنا خیال بھی رکھے، لیکن اس کا یہ نہیں کہ ناشکری پر بھی اتر آئے کہ یہ باہر کیوں چلا گیا، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں، اللہ نے اسے بلایا کہ باہر آؤ، تمہاری موت ایسے لکھی ہے، تمہیں یہی ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ہی کیا کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر بجلی کیوں گری، ایسے کیوں گری، یہ مر کیوں گیا، یہ وہ فلاں فلاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان پر انگلی اٹھانا ہے، سوالات کرنا، ٹھیک ہے۔ لہو دعوت الحق، جو سچی اور حق پکار ہے وہ کس کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، سچا پکارنا کس کے لیے، اللہ کے لیے، والذین یدعون من دونہ، جو اس کے علاوہ کو پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو ان کو کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیتے، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا جائے تو کوئی کسی کو جواب نہیں دے گا، اگر انسان کو بھی پکارا جائے تو پھر وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جواب دے گا، جب ہم اس کو بار بار پکاریں گے تو بھی وہ جواب دینا بند کر دے گا، ایک انسان جیتا جاگتا انسان بھی 10 سے 12 دفعہ جواب دے گا، اس کے بعد جواب نہیں دے گا، تو پھر یہ بت جو بول ہی نہیں سکتے یہ کیسے جواب دے سکتے ہیں، تو والذین یدعون من دونہ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جن جن کو پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو ان کو کسی بھی چیز کا جواب ہی نہیں دے سکتے، الا کباسط، مگر یہ کہ اس شخص کی طرح جو کیا ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کفیہ الی الماء، پانی کی طرف پھیلانے والا ہو، یعنی آسمان سے پانی برس رہا ہے اور آپ دونوں ہاتھ پانی کے بھرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیں، لیبلغ فاہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو اپنے، تاکہ وہ پانی چاہتا ہے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اس نے جو پھیلایا ہے کہ پورا پانی بھر جائے اور میں اسے پی لوں، حالانکہ وما ہوا ببالغی، وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، کیوں، وہ کتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں پانی بھر سکے گا، کیونکہ اتنی ساری تو انگلیوں کے درمیان جگہ ہے، وہاں سے پانی گرتا رہے گا، کتنی دیر تک وہ اس پورے ہاتھ کو بھر پائے گا، ٹھیک ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو یہ پکار ہے، یہ جو بلانا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے، بے فی ضلال، یعنی گمراہی کی میں، یعنی یہ جن کو پکارتے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی جواب نہیں دیتے، کب تک پکارتے رہیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی سبب ہی نہیں پکارنے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یہاں پر سجدہ ہے، آپ سب سجدہ کر لیجئے گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے کون، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے بھی، وکرہا
اور ناپسندیدگی سے بھی۔ کوئی شخص اگر نہیں چاہتا کہ میں سجدہ کروں، لیکن اس نے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ ہی کو کرنا ہے، کسی اور کی طرف تو وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا اگر وہ مومن ہے تو۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے جو سائے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت میں۔ مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام میں جو نمازیں ہیں، جو ان کے درمیان کے سجود ہیں، وہ سارے کے سارے کون؟ سارے انسان، زمین اور آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو وہ سارے سجدے کرتے ہیں، صبح کے بھی اور شام کے بھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے ابھی بھی کر سکتے ہیں، اگر باوضو بیٹھی ہیں تو سجدہ کر لیں۔ اور اس کا جو ہے ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی قیام کوئی رکوع نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہوئے، اور پھر سلام پھیر دیں۔ نہیں، اور اسی طریقے سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اگر ایک ہی سجدے کی آیت بار بار سنی ہے، جیسے آپ ابھی جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں وہیں پر بیٹھ کر ہی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ میں 10 دفعہ بھی پڑھوں گی تو ایک ہی دفعہ سجدہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر میں یہ آیت 3 بار پڑھوں اور آپ نے تینوں بار جگہ چینج کی ہے، دوسری دوسری جگہ پر جا کر ہر بار سنا ہے، تو پھر آپ کے لیے تینوں بار الگ الگ سجدہ کرنا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہیں اور میں نے ایک آیت نہیں، صرف یہی والی آیت نہیں بلکہ کوئی اور آیت سجدہ پڑھ لی ہے، تو آپ کے لیے اس آیت کا سجدہ بھی ہوگا اور دوسری آیت سجدہ کا سجدہ بھی ہوگا، ہر آیت کا الگ الگ سجدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے جگہ چینج ہونا اور آیت کا چینج ہونا، ہر بار ایک نیا سجدہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی جگہ بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جا رہا ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُل آپ کہہ دیجئے کون ہے آسمان اور زمین کا بادشاہ، پوچھیں ان سے۔ قُلِ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اتخذتم من دون اللہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوست بنا رکھے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم، جو کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے نفسوں کے لیے ہی کوئی نفع ولا ضر، کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، یعنی جو اپنا خود کا خیال نہیں رکھ سکتے، کیا تم نے ایسے دوست بنا کر رکھے ہوئے ہیں؟ قل، تو آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بہرا ہونا، سوری اعمیٰ، کیا اندھا ہونا، والبصیر، اور دیکھنے والا ہونا، یعنی ایک شخص جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دوسرا جس کے پاس آنکھیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا پھر اندھیرا اور روشنی ایک جیسا ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں؟ خلقوا کا خلقہ، کیا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی طرح پیدائش کی ہے؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی، کیا انہوں نے بھی ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں؟ اور اسی طریقے سے فتشابہ الخلق علیہم، اور کیا ہو گئی؟ اور متشابہ ہو گئی ہے ان کی پیدائش۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزوں کا پیدا کرنا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، کسی ان کے اپنے معبود نے بنایا ہے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی اللہ نے بنائی ہے، آدھی ان کے معبودوں نے بنائی ہے، اور ان کو خلط ملط ہو گئی یہ بات کہ کون سی چیز کس نے بنائی ہے اور وہ سب کو معبود سمجھنے بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ صرف کس نے؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہ هو الواحد القہار، اور وہ ایک ہی ہے جو ہر ایک چیز پر غالب ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی ایک ہے اور وہی غالب ہے، کوئی دوسرا یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فسالت اودیۃ، اور اس نے ان کو بہا دیا ہے وادیوں کی صورت میں، وادیاں بنا بنا کر، یعنی ایک جیسے دریاؤں میں پانی بہنا، اس طریقے سے، بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق، کس طریقے سے کہ کس کو کتنا پانی دینا ہے، ٹھیک ہے، کس زمین پر کتنا پانی جائے گا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، فاحتمل السیل، پھر اس نے ایک سیلاب کو اوپر اٹھا لیا، زبد الرابیہ، جھاگ بنا کر، ابھرا ہوا، مطلب یہ ہے کہ بادلوں کے اندر جو پانی جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک جھاگ کی صورت ہے، ایک بادل جھاگ ہی لگتا ہے دور سے دیکھا جائے تو، اور اس کے اندر کیا جا رہا ہے؟ وہ بھرا ہوا جا رہا ہے آسمان کی طرف پانی لے کر، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں کو جن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ آگ پر دہکاتے ہیں، پکاتے ہیں، ابتغاء حلیتن، اور وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ زیور کو، او متاعن، یہ سامان کو تلاش کرتے ہیں، زبد مثلو، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ایک جھاگ کی مانند ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد، بس وہ جو جھاگ ہے نا، فیذهب جفاء، وہ کیا ہے؟
تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جھاگ بیکار ہو جاتی ہے، بیکار ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہی چیز رہ جاتی ہے جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ بادل اوپر آسمان پر گیا، ٹھیک ہے، ایک جھاگ کی صورت میں، اور اس نے اوپر سے پانی برسا دیا، اب وہ پانی لوگوں کے لیے کیا ہو گیا، جو واپس چیز زمین پر رہی وہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے نا۔ وہ جو بادل جھاگ بن کر اوپر گیا وہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ جھاگ جو اوپر اٹھی وہ اوپر ہی رہ گئی اور وہ بیکار ہو کر وہیں رہ گئی، لیکن جو پانی نیچے آیا وہی لوگوں کے فائدے کی چیز تھی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا، کس کے لیے بیان کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا کر لیا، استجابوا لربہم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کی بھلائیوں کو قبول کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی بھلائی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو یہ ساری سلامتیاں کس کی طرف ہیں، اللہ کی طرف ہے، اور جو اس بات کو قبول کر لے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اس کو قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، تو لو ان، تو بے شک ان کے لیے یہ ہے کہ لہم ما فی الارض جمیعا، ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ اور بھی، مطلب زمین کے اندر جتنے خزانے جتنی ساری چیزیں نعمتیں ہیں وہ ساری ان کو دے دی جائیں اور انہی کی طرح اور بھی دے دی جائیں، لفتدوا بھی، کہ وہ اس کے بدلے کیا کرتے ہیں، فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی فدیہ کے طور پر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن سے بہت برا حساب لیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ زمین کیا، زمین کے سارے خزانے اور ان خزانوں سے بڑھ کر ان کو دگنا کر کے بھی لے آئے، تب بھی ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ سختی سے ہی دیکھیں گے اور ان کا بدلہ عذاب ہی ہوگا۔ افمن یعلم انما انزل، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ انما انزل الیک من ربک، کہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے ہی کیا ہے، حق اتارا گیا ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اندھا ہے، کیا اس شخص کی طرح جو وہ اندھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بھلائیوں کو جان لے، قرآن کو، ہدایت کو سمجھ لے، تو وہ شخص اور ایک اندھا شخص، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اللہ تعالیٰ عقل والوں کو ہی نصیحت کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ولا ينقضون الميثاق، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس عہد کو، اس پختہ عہد کو توڑتے بھی نہیں ہیں۔ کون سا عہد؟ یعنی جنہوں نے عالم ارواح میں عہد کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب، ہمارے معبود ہیں، ہم نے آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آ کر بھی وہ اس وعدے پر قائم رہتے ہیں، ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا پورا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے عہد کیا۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جو کیا کر دیتے ہیں، جو ملاتے ہیں اس چیز کو، ما امر اللہ بھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ان یوصلا، کہ ان سے ملایا جائے، ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ سارے معاملات تم نے کرنے ہیں دنیا میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، اور وہ کام وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص، تو ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحیح اور غلط کی پہچان کر دی، لیکن انسان کیا کرتا ہے، صحیح کو غلط میں اور غلط کو صحیح میں مکس کر دیتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ایک سیکنڈ، اچھا، والذین یصلون ما امر اللہ، اچھا، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ملانے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برا حساب ہو جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب خراب نہ ہو جائے۔ اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات کو بیان کرے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کو چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان چیزوں کو، اس مال کو بھی خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی، لوگوں کے درمیان لوگوں کے حق کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ نیکی کے ساتھ ہی برائیوں کو دور کرتے ہیں، نیکی زیادہ زیادہ کرتے جاتے ہیں اور نیکیاں، برائیاں ان سے کیا ہو جاتی ہیں، دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا
انجام ہے، اور آخرت کا کیسا انجام ہے؟ بہت ہی اچھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات و عدن، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو ہمیشگی والے ہیں، یا پھر یہاں پر ہمیشگی بھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عدن ایک جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو نبیوں کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے مخصوص ہے، کہ وہ لوگ اس جنت میں رہیں گے، عدن، ٹھیک ہے؟ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور وہ جو جنہوں نے کیا کر دیا، اپنے باپ داداؤں میں سے جو لوگ نیک تھے، ٹھیک ہے، وازواجہم وذریاتہم، اور ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولاد بھی جو نیک لوگ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی کیا ہوں گے، یدخلون علیہم من کل باب، ان کے پاس ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے جنات عدن میں رہنے والوں کے پاس، کہ تم پر کیا ہو، سلامتی ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، جو کچھ تم نے صبر کیا اس صبر کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، سلامتی ہی ہے، اور فنعم عقبى الدار، بہت ہی اچھا بدلہ ہے کس کا، عقبى الدار، آخرت کا جو انجام ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا جی، والذین ینقضون عہد اللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے جو اپنے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو کیا کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے۔ ہوں۔ اچھا، ینقضون عہد اللہ، والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوطی سے کرنے کے بعد، یعنی ایک پکا عہد کر لیا اس کے بعد اس کو توڑ دیا، ویقطعون ما امر اللہ، اور توڑ دیا، قطع ہو گئے، قطع تعلق ہو گئے اس چیز سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان یوصلہ، صلح رحمی کرنے کا حکم دیا، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیا، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر کیا ہوگی، لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے کیا ہے، بہت ہی برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس پر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور کیا ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، ان کے اوپر فراوانی ہے، ومل حیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی ہے نا، فی الآخرۃ الا متاع، وہ آخرت کے مقابلے میں صرف اور صرف تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، تھوڑی سی جو ہے آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی کوئی چیز ہے جس سے بندہ فائدہ اٹھا لے، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی چیز نازل کیوں نہیں ہوتی، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، قل آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اسی کی اپنی طرف جس کو وہ جو اس کی طرف رجوع کر لے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان والے جنہوں نے کیا کر دیا، وتطمئن قلوبہم، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اطمینان کو پاتے ہیں، کس طریقے سے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، جو اللہ تعالیٰ جس کا دل پریشان ہو، غمزدہ ہو، ٹھیک ہے، افسردہ ہو، وہ کیا کرے، اپنے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو کیا کرتا ہے، اطمینان، اپنے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے خبردار، سن لو، بہت غور سے سن لو، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کیا کرتا ہے، دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہی دلوں میں کیا کرتا ہے، اطمینان لے کر آتا ہے، سکون لاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ بھی ہے، کذالک ارسلناک، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، آپ کو بھیجا، فی امتن، ایک ایسی امت میں، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، کیوں بھیجا ہم نے آپ کو اس امت کے پاس، کیوں بھیجا، اس لیے کہ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، کیا، الذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن، وہم یکفرون بالرحمن، اس حالت میں ہم نے آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کفر کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ نے ان کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی،
وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، علیہ توکلت، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میں لوٹنے والا ہوں۔ ولو ان قرآنا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، سیرت بہ الجبال، اس کے اوپر کیا کرتے؟ اچھا، سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا ہے، یہ چلنے لگ جاتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین کو کاٹ دیا جاتا، او کلم بہ الموتا، یا مردوں کو زندہ کر کے بات کرنے پر معمور کر دیا جاتا، یعنی یہ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ قرآن آتا تو وہ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایسی بہترین کتاب ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام کے تمام احکامات، معاملات اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ قرآن کس پر نازل ہو، اس قرآن کی بادشاہت پہاڑوں پر ہو، اس قرآن کی بادشاہت زمین پر ہو، اس پہاڑ کی بادشاہت مردوں پر ہو، لیکن نہیں، اللہ نے چاہا کہ اس قرآن کی جو بادشاہت ہے وہ کس پر ہو، ایک جیتے جاگتے انسان پر ہو، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے بلندیوں کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، افلم یأس الذین آمنوا، تو کیا ابھی تک ان کو یہ اس چیز پر اطمینان نہیں ہوا ایمان والوں کو کہ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لہد الناس جميعا، کہ وہ تمام لوگوں کو ہدایت ہی دے دے، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں کو ایمان مل گیا، کیا ان کو اس چیز کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایمان اللہ کی طرف سے ہے؟ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہی ایمان دے دے، لیکن اللہ نے صرف انہی کو چن کر ان کو ایمان دیا، ٹھیک ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، وہ تو اس حال میں پہنچیں گے کہ بما صنعوا قارعہ، کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے اعمال کیے نا، اس کے سبب ان کو کیا پہنچے گا؟ قارعہ، آفت پہنچے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب قریب میں کیا ہو جائے گا؟ کوئی مصیبت اتر آئے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کافر لوگ ہیں، ان کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو ان پر کیا ہے؟ صرف آفت اور عذاب، کس طریقے سے؟ کہ بس قیامت کا وقوع ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کو ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ میعاد، وعدے کے مطابق ہی کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ، بس میں نے کیا کر دی؟ میں نے مہلت دے دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، کفر کرنے والوں کو میں نے ہی مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس میرا کیسا سخت عذاب تھا ان پر۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا وہ ساتھ جو کیا ہے؟ قائم، نگران ہے، علی کل نفس، ہر ایک نفس پر، یعنی ہر ایک نفس کے ذرہ ذرے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واقف ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے، تو بما کا سبت، جو کچھ اس نے کمایا اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ نگران ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اچھا، وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے کیا کر دیے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے سموہم، ان کے نام تو لو، ام تنبئونہ، کن کے نام؟ یعنی جن کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنایا ان کے نام تو بتاؤ۔ ام تنبئونہ، کیا تم یہ خبر دیتے ہو کہ بما لا یعلم فی الارض، کیا یہ ہے کہ قل سموہم، تم ان کے نام لو، یا پھر یہ ہے کہ تم یہ بتاتے ہو کہ جن کو تم معبود بناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے واقف نہیں ہے؟ ما لا یعلم فی الارض، جو کچھ وہ زمین میں ہے اس کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، مطلب اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس کے ہر ایک چھوٹے بڑے عمل پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تو یہ جو تم معبود بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہو، تو کیا یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ام بظاہر من القول، یا پھر یہ ہے کہ اوپر اوپر سے ایسی بات بولتے ہو کہ یہ ہم نے چھپ کر بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے، فلاں فلاں۔ بل زین للذین، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کی تدبیریں، جو کچھ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چھپ کر کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے یہ اپنے طور پر ایک مددگار بنائے ہیں، وصدوا عن السبیلی، اور وہ کیا ہو گئے؟ روک دیے گئے اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے اب ان کا رکنا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس نے
ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی بھی شخص ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے گمراہی لکھ دی، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور لیکن آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال ہے جنت کی، اس جنت کی جس کا کیا ہے، وعد المتقون، نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کیسی ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم، ان کا جو وہ پھل ہے وہ ہمیشگی والا ہے، وہ پھل کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغلھا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی وہ جو پھلوں کے جو درخت ہیں ان کے جو سائے ہیں زمین جنت کے اندر، وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک عقبى الذین عقبى الذین اتقوا، یہ جو انجام ہے نا یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کیا کیا، تقوی اختیار کیا، وعقبى الذین وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ آگ کا ہی انجام ہے، ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کیا کر دی گئی، ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے، لشکروں میں سے، ایسے لشکر جو میون کی بعضہ، جو کیا کرتے ہیں، جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کا اور کچھ احکامات کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت، بے شک مجھے کیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں تمہیں بھی، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، دنیا اور آخرت میں صرف کون ہے، میرا اللہ ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا ان کے اوپر حکمًا عربیہ، عربی زبان کے اندر احکامات کو نازل کیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اب بھی آپ نے ان کی پیروی کی نا، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، علم آنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب احکامات نازل ہو گئے، ان احکامات کو چھوڑ کر اگر آپ نے اب بھی ان کی پیروی کی کہ ایمان کو چھوڑ دو، تبلیغ کو چھوڑ دو، تو کیا ہو جائے گا، مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر آپ کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازواجا وذریا، اور ہم نے ان میں سے بہت سو کو بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی بیویاں اور بچے۔ وما کان لرسول، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ کوئی حکم لاتا ہے، ایسے تو کوئی حکم وہ لے کر نہیں آ سکتا۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کر دیا، کس نبی نے کتنا وقت رہنا ہے، کتنا وقت تبلیغ کرنی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو وہ چاہتا ہے، وہ یثبت، اور وہ اور قائم رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہی ہے ام الکتاب، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ کے اندر جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس کا بعض وہ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہم نے عذاب کا ڈراوا دیا کہ عذاب آ جائے گا اور یہ ساری چیزیں، تو اگر ہم وہ عذاب کا کوئی بھی حصہ لے آئیں، یا پھر او نتوفینک، یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو موت دے دیں، فانما علیک البلاغ، تب بھی آپ پر کیا ہے، صرف اور صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہم پر ہی ہے ہاں کہ ہم حساب لیں گے، مطلب یہ کہ آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو احکامات پہنچا دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچا دینی ہیں، آگے آپ کا کام ختم ہوتا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا نأتی الارض، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زمین کی طرف چلے آتے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور ہم اس کے کناروں سے اس کو کم بھی کرتے جا رہے ہیں، یعنی زمین کی جو مقدار ہے اس کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لا معقب لحکمی، کہ اس کے حکم کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے، انہوں نے مکر کیا، تدبیریں کی. فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے ہی ساری تدبیریں. یعنی پچھلے لوگوں نے بھی یہ کیا تھا، ہم ایسے بچ جائیں گے عذاب سے، ہمیں نہیں آئے گا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے اپنے آپ کو بچایا. تو وہ ساری صورتیں ختم کیوں؟ کیونکہ ساری ان کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اور اپنی تدبیر کو کیا کر دیا؟ قائم اور دائم رکھا. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ایک نفس کی چیز کو جو وہ کماتا ہے. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور وہ عن قریب جان لیں گے کافر لوگ کہ کس کے لیے تھا آخرت کا انجام. ٹھیک ہے، کس کے لیے اچھا انجام تھا، کس کے لیے برا انجام تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول ہی نہیں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس ہی ہے کتاب کا علم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو کچھ بھی ہے میرے اور تمہارے معاملات، اللہ تعالیٰ اس پر بخوبی گواہ ہے. میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، اس چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ بخوبی جانتا ہے. تم گواہی دو یا نہ دو، اس سے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے سورۃ الرعد مکمل کر لی ہے. اب ہم انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. میرا ارادہ تھا پارہ مکمل کرنے کا، پر ہو نہیں سکا. کوئی بات نہیں، کل کریں گے انشاءاللہ.